अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम डिबेट से गॾु मां आहियां मेज़बान फयाज़ नायच। गुफ्तगू कंदासूं अॼु अॻूणे वज़ीर आज़म जे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान 164 कंदे बयानु ॾिनो आहे त साइफ़र मसइले ते इमरान ख़ान जेका आहे ॼाणी बुझी साज़िश कई ऐं उहा साज़िश जेका आहे उहा पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु ऐं पाकिस्तान जे इदारनि जे ख़िलाफ़ु साज़िश हुई। उनखां पहिरियों असां ॾिठोसीं त असांजे ISPR जे डायरेक्टर जनरल साहब जेको आहे प्रेस कॉन्फ्रेंस कई हुई, जंहिंमें हुन ॿुधायो त 9 मई जो जेको वाक़िया हुया उन वाक़िअनि जो जेको मास्टर माइंड हो उन जो मक़सदु जेको आहे पाकिस्तान जी फ़ौज ऐं पाकिस्तान जी अवाम खे हिक ॿिए जे साम्हूं बीहारे हिकिड़ा पंहिंजा सियासी मक़सद हासिलु करणु हुयो। उन वक़्त बि जेका गुफ़्तगू हुई उन मां हर कंहिं सम्झो पए त 9 मई जो मास्टर माइंड जेको आहे उनजे ख़िलाफ़ु को सख़्तु क़दम खयां वेंदा, पर 102 माण्हुनि खे त मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करण जो फ़ैसिलो कयो वियो, पर मास्टर माइंड जे बारे में उन ते सिर्फ़ु हिकु अधु केस जेको आहे उहो दाख़िल थिया। मास्टर माइंड अॼु बि पंहिंजे उन सां वेठो आहे ऐं सोशल मीडिया ते ख़िताबनि जी उनजी जेका आहे उहा धुम बि लॻी पई आहे। उन सॼे मामले ते गुफ़्तगू कंदासूं त हाणे ही साइफ़र मामले को जो जॾहिं आयो आहे त उनखां पोइ छा क़दम थी सघनि था। गुफ़्तगू करण लाइ असां सां मौजूदु आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी इनाम तर्ज़ निगार जनाब अमार मसूद साहब। अमार मसूद साहब सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। अमार मसूद साहब, ये जो है आज जो आज़म खान ने बयान दिया है साइफ़र के मामले पर, वो तो जब साइफ़र का मामला हुआ था तो उस वक्त वज़ीर आज़म मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत का दर्जा दे रहे थे, लेकिन अब तो पता चला कि वो खुद उस कंस्पायरेसी को किस तरह उसने किया। अब और वो ख़त भी अभी तक उसके पास है, अभी तक वो किसी के पास नहीं है, रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, ऑफ सीक्रेट एक्ट के तहत भी उसके पास नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी वायलेशन हुई। लेकिन एक साइफ़र को बुनियाद बना के सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। फिर 9 मई के बारे में जो अपना किया गया ISPR की तरफ से जो इस पूरी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें भी कहा गया कि सियासी मकसद के लिए इतनी बड़ी साजिश बुनी गई। आपके ख्याल में उस मास्टर माइंड को हाथ क्यों नहीं लगाया जा रहा? देखिए, मेरे ख्याल में ग्रेजुअली काम हो रहा है, एक एक करके सारी चीजें की जा रही हैं, मजबूत केसेस बनाए जा रहे हैं और तफ्तीश मुनासिब तरीके से की जा रही है। और मास्टरमाइंड से मुराद जाहिर है आपकी इमरान खान है और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से आप बात करना चाहते हैं। तो भाई ये देखिए, पहली तो बात ये है, इमरान खान को बहुत ज्यादा घमंड था अपनी सियासी कुव्वत पर, अपनी मकबूलियत पर। तो वो आपने देख लिया कि इमरान खान की सियासी कुव्वत पंजाब में तो जहांगीर तरीन ने खत्म कर दी, KPK में परवेज खटक ने खत्म कर दी। दूसरी जानिब जो है अब आजम खान का बयान सामने आ गया जो मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड हो गया हुआ है। फिर उसके बाद हमने देखा तोशाखाना केस में नए इंकशाफात हो रहे हैं। ये बात अब बहुत बढ़ती जा रही है। और फिर 9 मई के वाकयात का भी मैं पूरी तरह सिंधी में आपका इब्तदाइया समझ नहीं सका, लेकिन आपने 9 मई का उसमें जरूर जिक्र किया। तो उससे मुझे यूं लगता है कि 9 मई का जो हवाला है वो भी इमरान खान के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ से बन गया। एक तरह से इमरान खान ने उस मौके पर अपने हामियों को रियासत से बगावत पर उकसाया है। दुनिया में कहीं पे भी रियासत के कानून और आइन से बगावत हो तो बगावत करने वाले को सजा मिलती है। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, सारी दुनिया में इसी तरह होता है। इमरान खान साहब के साथ वो सलूक अब क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि मुझे यूं लग रहा है कि पहले इमरान खान साहब को तन्हा किया जाएगा, उनका जहर खत्म किया जाएगा। उनके जो इर्द गिर्द के साथी हैं वो जब सारे छोड़ के चले जाएंगे तो फिर इमरान खान के खिलाफ हकीकी कार्रवाई का आगाज होगा। दूसरा थोड़ा सा मसला हमारा दरे इंसाफ की तरफ भी है। यहाँ अदालत में ऐसे बेंच बनते हैं जो हमेशा इमरान खान को फेवर करते हैं। आज तक इमरान खान को किसी मुकदमे में कोई सजा नहीं सुनाई दी गई, जबकि दूसरे सियासतदानों के साथ हम ये अदालतों के बारे में भी आते हैं, क्योंकि अभी तक 9 मई के हवाले से जो बातें हो रही हैं, आज भी एक मुकदमे के अंदर जो अपना ह्यूमन राइट्स के हवाले से हमारे चीफ जस्टिस साहब बहुत परेशान हैं कि 9 मई के उसको
ان کے ہیومن رائٹس جو ہے وہ وائلیٹ نہیں ہو. لیکن پہلے جو آپ نے کہا کہ وہ آہستہ آہستہ کر کے کیا جائے گا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا تھا کہ جو جمہوریت کے ہمیں وہ پڑھا رہے ہیں ان کو یاد ہونا چاہیے کہ امریکہ کے صدر نے اگر اس طرح اپنے لوگوں کو وہ کیا تھا اور کیپٹل ہل پہ حملہ کروایا تھا تو اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ تک جو ہے وہ بند کر دیا گیا تھا اور اس وقت اس کے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کیے گئے تھے. لیکن یہاں پہ تو اس طرح ابھی تک کچھ نہیں ہوا, وہ تو بالکل خطابات پہ خطابات دھر رہے ہیں. کیوں؟ مطلب ریاست تو ظاہر ہے جب ریاست پہ حملہ آور کوئی ہوتا ہے تو ریاست فوری ریئیکٹ کرتی ہے. وہ ریئیکشن ہمیں پیادوں پہ تو نظر آیا لیکن ماسٹر مائنڈ کے اوپر کیوں نہیں نظر آیا؟ دیکھیے وہ جو ہے نا چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. عمران خان سچی بات ہے, لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ مقبول آدمی ہے, لیکن ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ عمران خان کی 9 مئی کے بعد مقبولیت میں بڑی حد تک کمی واقع ہوئی ہے. آپ ان کے ٹویٹر فیڈ دیکھ لیجئے, ان کے جو خطابات وہ کر رہے ہیں وہ دیکھ لیجئے, اور جس طرح کی باتیں وہ کرتے تھے اور جو پھر ضرب المثل بن جایا کرتی تھی, وہ اب اس طرح مقبول نہیں ہو رہی. یہ اب اس طرح کا زمانہ نہیں ہے رہا کہ جو عمران خان جس طرح کرنا چاہتے ہیں وہ اس طرح کریں گے. اب چند ہزار لوگ ان کی تقریر سن رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پر. آپ نے بلاول بھٹو کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ دنیا کی کسی اور ریاست میں ایسا ہوتا تو بالکل اس طرح نہ ہوتا. میرے خیال میں اصل میں یہ 15 سپٹمبر کا انتظار ہو رہا ہے. وہ ہم خیال ججز اٹھیں گے تو اس کے بعد معاملات آپ دیکھیں گے کہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن مجھے آصف زرداری صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ یاد آ رہی ہے جس دن عمران خان صاحب نے حلف لیا تھا اور یہ گالم گلوچ کر رہے تھے. اس دن آصف زرداری صاحب نے کہا تھا کہ ہم لوگوں نے تو برداشت کر لیا, مجھے آپ لوگوں کی یہ فکر ہے کہ آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوگا. اور وہ بات بالکل ثابت ہوئی ہے. عمران خان جس شہرت کے زوم میں تھے وہ ساری شہرت ان کی نہیں تھی, اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی بن کر ایک حکومت انہوں نے قائم کی. جس وقت انہوں نے سیڑھی کھینچ لی, عمران خان صاحب ان کا بیانیہ حکومت دڑام سے نیچے آ گئے. اتنی سی اچھا, یہ پرویز الہی, شاہ محمود قریشی سمیت کافی لوگ جو ہیں اس وقت بھی اس بوٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اس بس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کو کیا آسرا ہے, ان کو کیا کہاں مطلب ہے؟ یہ تو ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں بہت واضح کہا جاتا ہے کہ وہ تو اپنا گیٹ نمبر 4 سے شرح ملتے ہی پینترے بدل لیتے ہیں. یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ؟ بہت اچھا سوال ہے نیاز بھائی. اصل میں انہیں گیٹ نمبر 4 سے اشارہ نہیں ملتا, اور دوسری انہوں نے اس قدر غلاظت بکھیری ہے کہ کوئی اور سیاسی جماعت ان کو اپنے دائرے میں داخل نہیں ہونے دے رہی. پیپلز پارٹی میں حالانکہ بڑی کیپیسٹی ہے, ان کے اندر بڑی برداشت ہے, وہ برداشت کر لیتے ہیں اور ہر اس طرح کے شخص کو اپنے دامن میں جگہ دیتے ہیں. لیکن یہ لوگ اس حد سے آگے گزر رہے ہیں کہ اب اس طرح کے کرداروں کی کوئی جگہ نہیں رہی. نون لیگ اس معاملے میں بہت جوتے کھا چکی ہوئی ہے, اور وہ اب اس معاملے میں بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ اس طرح کے کسی شخص کو الیکٹیبل سمجھ کے ہم نے ٹکٹ نہیں دینا. تیسری بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ابھی بھی اس امید پر قائم ہیں کہ عمران خان نااہل ہو جائیں گے تو اس کے بعد ایک بہرحال تحریک انصاف بڑی پارٹی ہے, اس پارٹی کا کوئی والی وارث ہوگا. شاہ محمود قریشی صاحب اس دوڑ میں شامل ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کچھ عرصے کے بعد انہیں پکارا جائے اور عمران خان جیل میں چاہے سڑے, وہ اپنی سیاست اس پلیٹ فارم سے کریں گے, اور سیاست پھر گیٹ نمبر 4 کی کریں گے. ظاہر ہے انہوں نے ساری عمر یہی سبق سیکھا ہے تو وہ یہی کریں گے. اس لیے لیکن آپ نے دیکھا کہ شاہ محمود قریشی جب آزاد ہوئے تھے, گئے تھے زمان پاک, ملاقات کی, اس کے بعد جب نکلے تو اس کا چہرہ لال تھا اور میڈیا سے بات کیے بغیر وہاں سے روانہ ہو گئے, تو وہاں سے اس کو شاید کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا. اصل میں نا میرے خیال میں شاہ محمود قریشی نے جس طرح کی گفتگو کرنی تھی عمران خان سے یا جس طرح کے مقاصد کرنے تھے, میری اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ 9 مئی کے متعلق واقعات ہوئی اور بات ہوئی. عمران خان صاحب اس کی
جو کر رہے ہیں تردید کر رہے ہیں، نہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، وہ اس بات پر مصر ہیں اور اس بات کو جو ریاست سے بغاوت تھی اپنے سینے پر پورے کی طرح سجا کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے یہ بھی جی ایچ کیو بھی جلا دیا، جناح ہاؤس بھی جلا دیا، شہداء کی یادگاریں بھی جو ہے وہ نظر آتش کر دی۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ شاہ محمود انہیں سمجھانے گئے تھے کہ یہ والا بیانیہ نہیں چل سکتا، لیکن آپ نے ریسنٹ عمران خان کے انٹرنیشنل چینلز پر انٹرویو بھی سنے ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ بھائی جو ہے نا عمران خان کو اگر گرفتار کیا جاتا تو یہی ہونا تھا، کور کمانڈر ہاؤس کو آگ ہی لگنی تھی، کوئی کھیر تو نہیں پکانی تھی لوگوں نے۔ تو وہ ابھی تک مصر ہے، خوش ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ وہ ریاست کو مزید افینڈ کر رہے ہیں، مزید تر کر رہے ہیں۔ آخری سوال سر، یہ جو ہمارے اپنا جج صاحبان ہیں اور اس وقت کی جو سپریم کورٹ ہے، حکومت نے فل کورٹ کی استدعا کی اور ایک جج صاحب نے بھی کہا کہ اپنا یحییٰ آفریدی صاحب نے کہ فل کورٹ بنا دیا جائے، لیکن فل کورٹ والی استدعا بھی رد کر دی گئی۔ کل کے جو ریمارکس تھے وہ یہ تھے کہ یہ بڑا سخت قانون ہے، شہریوں کو اس سے گزارنا بہت ہی وہ ہے۔ پھر وہ کہہ رہے تھے کہ اچھی خوشی کی بات ہے کہ ورثاء کو ملنے دیا جا رہا ہے۔ آج جو ہے اٹارنی جنرل کو کہا گیا کہ ہمیں معلوم کر کے دیں کہ وہ جو ہے ان کو ملٹری کورٹ کے اندر اپیل کا حق ہے یا نہیں ہے۔ بڑی فکر ہو گئی ہے ہماری اعلیٰ عدالت کو۔ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں جس کو ریاست کا بیانیہ یہ ہے کہ وہ ریاست کے اوپر حملہ آور ہوئے ہیں، ایک بڑی کنسپیرسی کا حصہ تھے، ان کے انسانی حقوق کا بڑا فکر ہو گیا ہماری عدالت کو۔ یہ اس وقت ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہو اور عدالتیں اس کے بالکل برعکس آ جائیں۔ یہ بالکل درست آپ نے بات کی ہے۔ ہمیشہ سے ہماری عدالتیں جو ہیں وہ تابع رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اسی لیے تو جب 2017 میں جب اسٹیبلشمنٹ نے اچانک اپنا رخ پلٹا تو ایک اقامے کی بیسس پہ ایک 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، کسی نے کوئی نہیں پوچھا کھلم کھلا۔ پھر اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جب ایک بدبخت شخص نے سوچا کہ میں ڈیم کے لیے فنڈ اکٹھا کروں گا تو جنرل باجوہ نے سب سے پہلے چیک دیا، اسے 1 دن کی تنخواہ دی۔ تو وہ تو ایک دوسرے کی کوآرڈینیشن سے چلتے تھے۔ یہ جو ہے نا اب پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی اور طرف جا رہی ہے، عدالتیں کسی اور طرف سے جا رہی ہے، اور اس کی ریزن وہ ذہن سازی ہے جس نے گھروں کے اندر تقسیم پیدا کر دی ہے۔ جو گھر بے شک عام انسان کے ہوں، چاہے وہ ججوں کے گھر ہوں، چاہے وہ جرنیلوں کے گھر ہوں، ان کے اندر عمران خان نے تقسیم اور نفرت پیدا کر دی ہے، اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ یہ لڑائی اب گھر گھر پہنچ گئی ہوئی ہے۔ تو اس نفرت کو کسی نہ کسی سٹیج پر ہمیں روکنا تھا اور اس کے نتائج یہی ہونے تھے۔ جب آپ ایک شخص کو ایسے مسند پر بٹھا دیں گے کہ آپ کو یوں لگے گا کہ اس کے علاوہ کوئی مسیحا نہیں ہے اور اس کی کوئی غلطی لیکن یہ صرف عمران خان تو نہیں تھا، اس کے پروجیکٹ کے ہینڈلر تھے، اس پروجیکٹ کے ڈائریکٹر تھے۔ عمران خان ایک پروجیکٹ تھا، اس کو ہینڈل کیا گیا، اس کو پروموٹ کیا گیا، اس کے پیچھے تو بہت سارے لوگوں کا نام آئے گا۔ یہ بیانیہ بنانا، اس کو پاپولر کرنا، وہ سارے تو اب تو اس پہ تو کوئی بات نہیں کر رہا، اب بات آ کے عمران خان تک رک جاتی ہے۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ صرف عمران خان قصوروار نہیں ہے، عمران خان فرنٹ پر تھے، کٹ پتلی تھے، پپٹ تھے، لیکن یہ بنیادی طور پر تو یہ عاصم باجوہ، جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا برین چائلڈ تھا۔ کام تو اس پہ 2014 سے ہو رہا تھا جب ظہیر الاسلام نے یہ گیم شروع کی تھی۔ کام تو اس وقت کے سے ہو رہا تھا، پھر جب مٹیریلائز ہوا، پھر جب کوئی فتنہ آپ اتنا بڑا کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی وہ آپ ہی کو دبوچ لیتا ہے۔ یہی عمران خان کے سلسلے میں ہوا۔ انہوں نے سمجھا کہ میں قانون سے تو بڑا ہوں ہی، میں آئین سے بھی بڑا ہوں، میں آرمی سے بھی بڑا ہوں، میں اس ملک سے بھی بڑا ہوں، میں ہر چیز سے، اور نعوذ باللہ وہ پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو سمجھتے رہتے ہیں، ہر چیز سے بڑا ہوں۔ جب آدمی تکبر کے اس معراج پر پہنچ جائے تو ایک سٹیج پر اسے تنزل کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ بڑی مہربانی عمار مسعود صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین کو سینئر صحافی نام ہے تجربہ عمار مسعود صاحب سنگڈوا سیف کے حوالے سے اعظم خان وزیر اعظم اگونے وزیر اعظم جو اگوں پرنسپل سیکریٹری ان 164 کندے سیفر کے
मुल्क जे ख़िलाफ़ ऐं आला पंहिंजो असांजे इदारनि जे ख़िलाफ़ साज़िश करार ॾेई छॾियो आहे। वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी गुफ़्तगू खां वधाईंदासीं।